अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज मैं आपको इनायतुल्लाह सीरीज़ की जो कहानी सुना रही हूँ वो बहुत तवील है, इसलिए मैं इसको एक साथ में सुना रही हूँ। और इस कहानी का उन्वान है मैं बुज़दिल था और इसके रावी हैं रईसुद्दीन। तो आइए शुरू करते हैं। मैं रईसुद्दीन से पहली बार मिला तो इन्हें अपने कुनबे के लिए परेशान पाया। इन्हें सिर्फ ये इत्मीनान था कि इनके घर का हर एक फर्द जिंदा है और भारत की कैद में है। इनके साथ इनकी ख़तो किताबत भी शुरू हो गई थी। कराची में इनका अपना कोई अजीज़ नहीं था और न ही इनकी बीवी का कोई अजीज़ था। दिसंबर 1971 के आखिर में इनका कुनबा मशरक़ी पाकिस्तान में हिंदुओं की कैद में चला गया। रईसुद्दीन घर में नहीं थे। पाक फ़ौज की एक पलटन के साथ मशरक़ी पाकिस्तान के एक मशहूर शहर बोगरा में थे। अपनी फ़ौज की उन्होंने बहुत मदद की थी। हथियार डालने का हुक्म मिला तो रईसुद्दीन वहाँ से निकल गए और रात के अंधेरे और अफरा तफरी से फ़ायदा उठाते हुए वो जंगल में चले गए। जनवरी 1972 के आखिरी हफ्ते तक जंगलों और दलदलों में भटकते और भारत में दाखिल होने की कोशिश करते रहे और फिर एक रात उन्होंने सरहद पार कर ली। 6 माह बाद दरियाए रावी में डुबकियां लगाते और तैरते पाकिस्तान में दाखिल हुए। मुझे उनके फ़रार का मुतालिक पता चल चुका था। मैंने उनसे कहा कि वो अपने फ़रार की ये कहानी मुझे सुनाएं। वो मेरी बात मान गए। सो अब उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। ये मेरा पहला फ़रार नहीं, मैं इससे पहले 2 मरतबा फ़रार हो चुका हूँ। पहली बार 1943 में भारत के एक शहर में अपनी बीवी को कत्ल करके भागा था। फिर 1947 में अपनी दूसरी बीवी के साथ भारत से भागकर मशरक़ी पाकिस्तान गया था और अब 1972 में वहाँ से भागकर यहाँ आया हूँ। अब कहीं और भाग जाने की हिम्मत नहीं। 3 मरतबा फ़रार से अब मरूब न हो जाएं। मैं दिलेर और निडर आदमी नहीं हूँ, मैं बुज़दिल इंसान हुआ करता था, बल्कि बुज़दिल खामिद कहिए तो अच्छा रहेगा। मैं मशरक़ी पंजाब भारत का रहने वाला हूँ। 10 जमातें पढ़कर एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क लग गया था। सिर्फ़ एक शादीशुदा बहन थी जिसके 2 बच्चे थे। मेरी उम्र 20 साल थी जब मेरे वालिद साहब फौत हुए। इनकी वफ़ात के 1 साल बाद मेरी शादी हो गई। शादी के 7 माह बाद वालिदा फौत हो गईं। बहन अपने ससुराल में आबाद और मुतमईन थी। मैं अकेला रह गया। मेरी बीवी थी, मगर ऐसी बददिमाग बीवी कि मैं अपने आप को अकेला ही समझता था। उसने पहली ही रात मुझ पर वाज़े कर दिया था कि इस घर में उसका हुक्म चलेगा और मैंने सरे तस्लीम खम कर दिया। मेरी 3 कमज़ोरियाँ थीं। एक ये कि मेरी बीवी खूबसूरत थी और दूसरी ये कि शक्ल सूरत ऐसी थी जो किसी खूबसूरत लड़की को पसंद नहीं आ सकती थी, और तीसरी ये कि मैं दुनिया में अकेला रह गया था। मेरी हिमायत में बोलने वाला कोई ना था। मेरी बीवी खाते पीते घराने की थी। दरअसल मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी तो ये थी कि मेरे दिल में बीवी की मोहब्बत पैदा हो गई थी। वो दुबली पतली नाजुक सी लड़की थी, मगर खूबसूरत पत्थर थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आई थी। ज़रा सी बात पर मुंह बसोल लेती थी। मैं ज़रा सा ऊंचा बोलूं तो वो रोने लगती या मुझ पर बरस पड़ती थी। वो मुझे खामिद भी सिर्फ उस वक्त समझती थी जब वो चाहती थी, वरना मेरी हैसियत एक नौकर की सी थी। बेगम साहिबा जिस तरह चाहती थी मुझे इस्तेमाल करती थी, लेकिन अजीब बात यह है कि मुझे उसका यही रवैया पसंद आने लगा। कभी कभी हसरत से होती थी कि मेरी मोहब्बत के जवाब में वो भी कभी मोहब्बत का इजहार करे। मैं बाहर से आऊं तो मुस्कुराकर मुझे देखे, मगर उसके होंठों पर मुस्कुराहट का कभी धोखा भी मैंने न देखा। 3-4 मरतबा ऐसे हुआ कि मैंने उसे कहा कि क्या मैं इतना ही बुरा हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफ़रत के सिवा कुछ है ही नहीं। उसने इतने खूबसूरत चेहरे पर नफ़रत के घिनौने तासुरात पैदा करके जवाब दिया, बुरी तो मेरी किस्मत है, मैं चाहती क्या थी और मुझे मिला क्या। ये जवाब उसने सिर्फ 1 मरतबा दिया। बाकी जितनी मरतबा भी मैंने कोई ऐसा शिकवा किया तो वह हिकारत से मुंह फेर कर बावर्ची खाने या कमरे में चली गई। मैं रोज़ बरोज़ बुज़दिल होता गया और उसे खुश रखने की तरकीबें सोचने लगा।
ہمارا مکان والی صاحب مرحوم کے نام تھا۔ ایک روز خیال آیا کہ مکان اپنے نام کرا لینا چاہیے۔ میں نے کرا لیا اور جب بیوی کو بتایا کہ یہ مکان میرے نام ہو گیا ہے تو اس نے کہا، تمہارے نام ہوا ہوگا، میرا تو نہیں۔ میں نے مکان اس کے نام رجسٹری کرا دیا، مگر اس کے رویے میں کوئی فرق نہ آیا۔ اگر فرق آیا تو یہ آیا کہ اس کا رویہ اور زیادہ خراب ہو گیا۔ اس نے مجھے دھتکارنا شروع کر دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس لڑکی کے والدین نے اس کا رشتہ مجھے کیوں دیا تھا۔ ان کی نظر میرے مکان پر تھی۔ مجھ میں ذرہ بھر جرأت نہیں تھی کہ بیوی کے غصے کا جواب غصے سے دے سکتا۔ میں اپنی اس کمزوری کو سمجھ گیا کہ میں بزدل ہوں۔ میری بزدلی اتنی بڑھ گئی کہ وہ مجھ پر اس طرح روب چھاڑنے لگی جیسے میں اس کا غلام تھا۔ میں سر جھکا لیتا اور ہونٹ سی کر اس کی پھٹکار سنتا رہتا۔ میں نے تنہائی میں کئی بار سوچا کہ وہ صرف اس لیے سر چڑھ گئی ہے کہ میں اس کی واہی تباہی سنتا رہتا ہوں۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اسے ڈانٹ پلا کر چپ کرا دوں گا، مگر وقت آیا تو میں اس طرح بجھ کے رہ گیا جیسے دہکتے انگارے پر پانی پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر مجھے باہر کے لوگوں سے اپنے گھر کے متعلق باتیں معلوم ہونے لگیں۔ میرے دوستوں نے مجھے صاف الفاظ میں زن مرید کہا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ میری بیوی نے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر رکھے ہیں۔ میری یہ حالت ہوئی جیسے میرے دل کی حرکت بند ہو جائے گی۔ میں شام گھر گیا تو یہ ارادہ لے کر گیا کہ آج بیوی سے دو ٹوک بات کروں گا اور یہ بھی کہوں گا کہ میں اسے پسند نہیں تو طلاق لے لے۔ مگر میں بیوی کے سامنے گیا تو میری زبان کھل ہی نہ سکی۔ بڑی مشکل سے بات شروع کی جو اس نے بے رخی سے سنی۔ میں نے آخر میں وہ بات کہہ ہی دی جو میں کہتے ڈرتا تھا کہ بیوی آسمان سر پر اٹھا لے گی، لیکن اس نے جیسے بات سنی ہی نہ ہو۔ میں نے پھر کھل کر کہا، اگر تم کسی دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنا چاہتی ہو تو مجھے دھوکے میں نہ رکھو۔ اس نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، کیا تم اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہو؟ تم بزدل ہو۔ مجھے بزدل مردوں سے نفرت ہے۔ اگر ہمت ہے تو مجھے طلاق دے کر دیکھ لو۔ میرے غصے پر پانی پڑ گیا۔ میں طلاق کی دھمکی دینے کی بجائے اس کے آگے جھک گیا اور اس کی منت سماجت کرنے لگا۔ میں نے اس سے محبت کی بھیک مانگی اور گڑ گڑا کر التجا کی کہ وہ کسی اور سے محبت نہ کرے۔ اس نے حاکموں کی طرح مجھے حکم دیا کہ میں آئندہ ایسی بکواس نہ کیا کروں۔ میری بزدلی تو دیکھیے کہ میں نے بیوی سے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا میرا شک صحیح ہے یا غلط۔ میں نے اس کا حکم مان لیا اور یہ وعدہ کیا کہ آئندہ میرے منہ سے ایسی بات نہیں نکلے گی۔ میں اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ میں بزدل ہوں۔ اگر مجھ میں مردانگی ہوتی تو یہ خوبصورت لڑکی مجھ سے محبت کرتی۔ میں دلیر مرد بننے کی ترکیبیں سوچنے لگا اور دوستوں سے بھی پوچھا کہ دلیری کس طرح پیدا ہوتی ہے۔ دوستوں نے مجھے الو بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک ناٹک بھی کھیلا۔ میرے دفتر کا ایک کلرک جوگی بن گیا۔ میں اسے اس بحروب میں پہچان نہ سکا۔ میرے دو ساتھی رات کو مجھے اس کے پاس لے جاتے، وہ مجھے ٹونے ٹوٹ کے بتاتا اور خاصے پیسے جھاڑ لیتا۔ چند دنوں بعد ان کا پول کھل گیا، لیکن میں ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں پیدائشی بزدل ہوں اور میرا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ بیوی کے قدموں میں بیٹھا رہوں اور کتے کی طرح زندگی بسر کروں۔ ایک روز دفتر میں مجھے پیٹ میں ایسا شدید درد اٹھا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ دوائی لے کر میں گھر چلا گیا۔ دروازہ کھلا، بیوی نے کھولا تھا۔ اندر گیا تو وہی آدمی بیٹھا تھا جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ میری بیوی کی اس سے آشنائی ہے۔ وہ مجھے بڑے اتفاق سے ملا۔ بیوی نے پوچھا کہ میں اتنی جلدی دفتر سے کیوں آ گیا ہوں؟ میں رو پڑا اور کہا کہ پیٹ میں درد ہے۔ بیوی نے مجھے لٹا دیا، دلچسپی سے میرا حال پوچھا، میری دوائی دیکھی اور میرا پیٹ ملنے بیٹھ گئی۔ اس کی اتنی سی دلچسپی کا یہ اثر ہوا کہ میں یہ بھی بھول گیا کہ اس نے ایک غیر مرد کو اندر بٹھا رکھا ہے اور یہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں نے بیوی کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے چوما اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ اس دوران وہ آدمی چلا گیا۔ 10-11 روز بعد کا واقعہ ہے کہ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ میری بہن آئی تھی۔ اس نے میری بیوی کے بیان کے مطابق یہ الفاظ کہے، تم میرے بھائی کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ وہ بھلا مانس تمہیں کچھ کہتا نہیں
تم نے اس سے مکان بھی لے لیا ہے اور غیر مردوں کے ساتھ گلچھرے اڑا رہی ہو۔ میری بیوی نے مجھے خوب ڈانٹ پلائی اور حکم دیا کہ میں بہن کو کہہ آؤں کہ وہ یہاں نہ آیا کرے۔ میں اسی وقت چلا گیا، بہن سے ملا تو اس نے بتایا کہ وہ تو دن کے وقت میرے گھر گئی تو وہی آدمی میری بیوی کے پاس تھا۔ میری بہن کو دیکھ کر وہ چلا گیا اور میری بیوی نے میری بہن کی بے عزتی کی اور اسے گھر سے نکال دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میرے خون میں ابال پیدا ہوا۔ بہن نے مجھے کہا، تم میرے باپ کی نشانی ہو اور وہ گھر میرے لیے زیارت گاہ ہے جہاں ہم پیدا ہوئے تھے۔ اس طوائف نے وہ گھر ناک پاک کر دیا ہے۔ میں چپ چاپ وہاں سے نکل آیا۔ گھر آیا تو بیوی نے پوچھا، اسے کہہ آئے ہو کہ یہاں نہ آیا کرے؟ میں نے جواب دیا، نہیں، میں نے اسے کہا تھا کہ میری غیر حاضری میں یہاں نہ آیا کرے۔ بیوی نے عادت کے مطابق ملکہ کی طرح کہا، وہ یہاں نہیں آئے گی، یہاں صرف وہ آئے گا جسے میں پسند کروں گی۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ میں نے بیوی کے ساتھ مزید بحث نہ کی۔ اس نے کچھ اور بکواس بھی کی جو میں نے دوسرے کان سے نکال دی۔ یہ چڑیل ایسی بری طرح میری رگوں پر سوار تھی کہ میں اس کا سامنا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ اور زیادہ بھڑک اٹھی اور چیخنے لگی، تم بولتے کیوں نہیں؟ میں بالکل ہی دب کے رہ گیا جیسے میں مر گیا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم بزدل ہیچڑے اتنے غیرت والے کہاں تھے؟ تمہاری اپنی بہن کیارانے لگاتی پھرتی ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میرے اندر بم پھٹا یا کیا ہوا۔ بہن کی بے عزتی نے میری غیرت کو جگا دیا۔ میرے اندر بم پھٹا یا بگولا اٹھا اور میں دنیا سے اس طرح بے خبر ہو گیا جیسے بے ہوش ہو گیا ہوں۔ ہوش آیا تو بیوی کی گردن میرے ہاتھوں میں تھی۔ اس کی آنکھیں باہر آ گئی تھیں، منہ کھل گیا تھا اور زبان اس کے دانتوں تلے دبی ہوئی تھی۔ میری انگلیوں کا شکنجہ بڑا سخت تھا۔ میں نے اپنے آپ میں آ کر ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی کر دی۔ بیوی دھڑام سے گری۔ میں نے اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ میں نے ایسی کوئی بات سوچی بھی نہیں تھی۔ میں نے کبھی مکھی بھی نہیں ماری تھی۔ میں اسے آوازیں دینے اور ہلانے لگا مگر وہ نہ بولی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ دھوکہ دیا کہ یہ مری نہیں، نہ میں نے اسے مارا ہے، اسے کچھ اور ہو گیا ہے۔ میرا دماغ جواب دے گیا۔ میں نے دوڑ کر پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے یہ کہہ کر اپنے گھر لے گیا کہ میری بیوی کو کچھ ہو گیا ہے۔ اس نے میری بیوی کو فرش پر پڑے دیکھا تو ڈر گیا۔ اس نے نبض اور دل پر ہاتھ رکھا اور بتایا کہ یہ تو مر گئی ہے۔ وہ 40 سال سے زیادہ عمر کا آدمی تھا۔ اس نے پوچھا، تم کہاں تھے؟ اس کا تو کوئی گلا گھونٹ گیا ہے۔ قتل ایسا جرم ہے جو شاید کوئی پیشہ ور قاتل ہی ہضم کر سکتا ہوگا۔ میرے منہ سے نکل گیا، میں گھر میں ہی تھا، میں نے غصے میں آ کر اس کی گردن دبائی تھی۔ اس نے حیرت سے کہا، تم نے اسے قتل کر دیا ہے؟ کم بخت، یہ تو مر گئی ہے۔ کمرہ گھومنے لگا۔ میں نے ایک نظر بیوی کی لاش پر ڈالی۔ مجھے ایسے دکھائی دیا جیسے اس کا چہرہ میرا چہرہ ہے اور مجھے پھانسی دے دی گئی ہے۔ میری آنکھیں اور زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ میں نے اور کچھ نہیں سوچا، اپنے پڑوسی کو وہیں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں گیا۔ بیوی کا سوٹ کیس کھولا۔ کپڑوں کے نیچے اس نے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کتنے ہیں۔ سارے پیسے جیب میں ڈالے اور جتنی تیز دوڑ سکتا تھا دوڑتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ میں نے دیکھا کہ پڑوسی نے مجھے دیکھا تھا یا نہیں۔ مجھ پر جو پاگل پن سوار ہو گیا تھا وہ اتر گیا اور میری عقل ٹھکانے آ گئی تھی۔ میرے سامنے اب ایک ہی راستہ تھا، فرار کا راستہ۔ رات اندھیری تھی، میرا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ لوگ ابھی جاگ رہے تھے۔ ہر آدمی پر مجھے شک ہوتا تھا کہ اسے معلوم ہے کہ میں اپنی بیوی کو قتل کر کے بھاگ رہا ہوں۔ میں ڈرنے سے ڈرتا تھا، آہستہ چلنے سے بھی ڈرتا تھا۔ یہ ارادہ بھی دل میں آیا کہ تھانے جا کر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں، لیکن پھانسی کے خوف نے تھانے کی طرف جانے ہی نہ دیا۔ میں ڈرتا تھا کہ پھانسی سے میری بھی زبان اور آنکھیں باہر آ جائیں گی۔ یہ بھی سوچا کہ بہن کے گھر جا کے چھپ جاؤں۔ بہن ہے، چھپائے رکھے گی، مگر کب تک؟ شہر سے بھاگ جانا ہی بہتر سمجھا۔ اگر میں دلیر ہوتا تو عقل ٹھکانے رہتی اور میں فرار کی کوئی محفوظ صورت سوچ لیتا۔ میرا تو دماغ معاف ہو گیا تھا۔ پولیس کے سپاہی کو دیکھا، راستے میں کھڑا تھا۔ میرا جسم سن ہو گیا، پاؤں من بھر کے ہو گئے۔ ہمت جواب دے گئی،
نجات کی یہی صورت سمجھ میں آئی کہ اس سپاہی سے جا کر کہوں کہ تم جس مفرور قاتل کو ڈھونڈ رہے ہو وہ میں ہوں۔ جسم پسینے میں نہانے لگا۔ سپاہی نے میری طرف دیکھا۔ میں الٹے پاؤں بھاگا اور ایک اندھیری گلی میں گھس گیا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا شہر سے نکل گیا۔ آگے ریلوے لائن آ گئی۔ جیب میں پیسے کافی تھے۔ میں کسی دور دراز جگہ کا ٹکٹ خرید سکتا تھا، لیکن اس ڈر سے اسٹیشن کا رخ نہ کیا کہ پڑوسی نے اتنی دیر میں تھانے میں اطلاع دے دی ہوگی اور پولیس ریلوے اسٹیشن پر پہنچ چکی ہوگی تاکہ میں شہر سے نکل نہ جاؤں۔ میں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ اسٹیشن کے الٹی طرف چل پڑا۔ شہر دور ہوتا گیا۔ میں چلتا گیا۔ پیچھے سے ایک ریل گاڑی آئی۔ میں لائن سے ہٹ کر پرے چلا گیا تاکہ انجن کی روشنی مجھ پر نہ پڑے۔ میں نے یہ ارادہ بھی کیا، گاڑی کی رفتار تیز نہ ہوئی تو چڑھ جاؤں گا۔ میں ایک جھاڑی کی اوٹ میں چھپ گیا۔ گاڑی قریب آ گئی لیکن رفتار بہت تیز تھی۔ گاڑی گزر گئی۔ رات پھر اندھیری ہو گئی۔ میں چل پڑا۔ خوف نے جسم کی طاقت چوس لی۔ سر چکرانے لگا۔ اچانک پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ایک یا زیادہ آدمی آ رہے تھے۔ میں دوڑنے لگا تھا، لیکن اس خیال سے نہ دوڑا کہ اگر ان آدمیوں کو میرے متعلق کچھ بھی علم نہ ہوا تو بھی شک کریں گے۔ میں نے رفتار سست کر لی۔ اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ مجھ سے صبر نہ ہوا۔ رک کر پیچھے دیکھا۔ قدموں کی آوازیں خاموش ہو گئیں۔ کیا یہ میرے ذہن کی آوازیں تھیں؟ نہیں، میں نے آوازیں سنی تھیں۔ میں پیچھے کو چل پڑا۔ اندھیرے میں کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں اس کے قریب جانے سے ڈرتا تھا۔ دور بیٹھا رہا اور میں رکا رہا۔ میں پھر اسی طرف چل پڑا جدھر چلا جا رہا تھا۔ ہر چند قدم چل کر میں پیچھے دیکھتا تھا۔ اب قدموں کی آہٹ میرا تعاقب نہیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دور جا کر مجھے اپنے پیچھے ایسی آہٹ سنائی دینے لگی جیسے کوئی قدم گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا ہو۔ میں نے فوراً رک کر پیچھے دیکھا۔ آہٹ خاموش ہو گئی۔ میرے پیچھے ضرور کوئی آدمی تھا۔ کیا وہ میرا تعاقب کر رہا تھا یا میرا وہم تھا؟ میں نے اپنے ڈوبتے دل کو سہارا دینے کے لیے بلند آواز سے کہا، کون ہو بھائی؟ میرے ساتھ آ جاؤ، اکٹھے چلیں گے۔ مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ میں پھر آگے چل پڑا۔ آگے گیا تو ہوا میں معلق بالکل سامنے مجھے دو آنکھیں نظر آئیں۔ پھر اپنی بیوی کا چہرہ دکھائی دیا۔ آنکھیں ابل کر باہر آئی ہوئی تھیں۔ میرا جسم بڑی زور سے کانپا اور میں رک گیا۔ بہت کوشش کی کہ ادھر سے نظریں ہٹا لوں، لیکن ہٹا نہ سکا۔ ان آنکھوں نے مجھے وہیں جکڑ لیا۔ میں غش کھا کر گرنے لگا تھا کہ آنکھیں پھیلنے لگیں اور پھر پھیل کر تیز روشنی بن گئیں۔ یہ روشنی مجھ پر پڑنے لگی اور مجھے بڑی زور سے گڑ گڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ روشنی کرنوں میں بدل گئی اور کرنیں حرکت کرنے لگیں۔ تب میں نے دیکھا کہ آگے سے گاڑی آ رہی تھی۔ دور آگے لائن کا موڑ تھا اور وہاں درختوں کے جھنڈ تھے۔ دور سے انجن کی بتی کی روشنی ان درختوں میں سے مجھے دو آنکھوں کی طرح دکھائی دی تھی۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا اور میں تیز تیز چلنے لگا۔ میں جب درختوں میں سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک بار پھر اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں رک گیا تو آہٹ بھی رک گئی۔ میں چل پڑا تو آہٹ پھر سنائی دینے لگی۔ میں نے رک کر پیچھے دیکھا۔ میں درختوں میں تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے اور وہ کسی درخت کے تنے کے پیچھے چھپ گیا ہے۔ یہ تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے اپنے قدموں کی آوازیں تھیں جنہیں میں کسی اور کی آہٹ سمجھ رہا تھا، لیکن وہ وقت 30 سال گزرے یاد آتا ہے تو آج بھی ڈر جاتا ہوں۔ اس وقت وہ آوازیں مجھے حقیقی لگتی تھیں۔ میں وہاں کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ آدمی کون ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی رہزن بھی ہو سکتا تھا۔ اچانک الو کی منحوس آواز سنائی دی۔ میرے سر کے اوپر درخت پر بیٹھا وہ بول رہا تھا۔ خوف سے میں زمین میں گڑ گیا۔ آواز کی نحوست بتا رہی تھی کہ میں پکڑا جاؤں گا۔ اچانک میرے جسم میں جان آ گئی۔ میں لائن کے ساتھ ساتھ دوڑ پڑا، مگر زیادہ دیر تک نہ دوڑ سکا۔ ٹانگیں جواب دے گئیں اور میں اس طرح بیٹھ گیا جیسے کوئی گر پڑتا ہے۔ دماغ چکرا رہا تھا۔ ایک ارادہ یہ بھی دل میں آیا کہ اب گاڑی آئے گی تو اس کے آگے لیٹ جاؤں گا، مگر دل نے ساتھ نہ دیا۔ پھر اپنے آپ کو یہ دھوکہ دیا کہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ اچانک بہت ہی تیز قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں سوچ بھی نہ سکا کہ کیا کروں۔ آوازیں بے حد تیزی سے میرے قریب سے گزر گئیں۔
معلوم نہیں یہ 2 بھیڑیے تھے، گیدڑ تھے یا خنزیر۔ ایک آگے بھاگا جا رہا تھا اور دوسرا اس کے تعاقب میں تھا۔ میری رگ رگ بیدار ہو گئی، مجھے درندوں کا خیال آ گیا۔ میں اٹھا اور چل پڑا۔ دور سے مجھے 2 سرخ روشنیاں نظر آئیں، ایک نیچے اور دوسری ذرا اوپر تھی۔ یہ 2 سرخ ستاروں کی طرح نظر آتی تھیں۔ اس سے آگے بھی 3-4 ایسی بتیاں تھیں۔ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن تھا۔ میں ذرا تیز چلنے لگا، بتیاں دور ہی ہٹتی جا رہی تھیں۔ میں چلتا گیا۔ بہت دیر بعد میں پہلی 2 بتیوں کے نیچے پہنچ گیا۔ یہ باہر کا سگنل تھا۔ میں اس قدر تھک گیا تھا کہ ایک قدم اور چلنے کی ہمت نہ رہی، مگر مجھے ریلوے اسٹیشن تک پہنچنا تھا۔ میں قدم گھسیٹتا گیا۔ پھر وہی خوف دل پر آ گیا کہ اس اسٹیشن پر بھی پولیس موجود ہوگی۔ میں نے یہ سوچا کہ یہ چھوٹا سا اسٹیشن ہے، روشنی ناکافی ہے، اندھیرے میں جا کر دیکھوں گا کہ وہاں پولیس کا کوئی سپاہی ہے یا نہیں۔ اسٹیشن تک میں پہنچ گیا۔ وہاں اندھیرا تھا۔ ایک جگہ 2 دیہاتی بیٹھے نظر آئے۔ ان سے پوچھا کہ وہ کون سی گاڑی کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جالندھر جا رہے ہیں، ایک پیسنجر ٹرین آ رہی تھی۔ میں نے اندھیرے میں اسٹیشن پر گھوم کر دیکھ لیا، پولیس کا نشان تک نہ ملا۔ کچھ دیر بعد ٹکٹوں والی کھڑکی کھلی۔ میں نے رومال اس طرح منہ اور ناک پر رکھ لیا جیسے زکام ہو۔ میں نے امرتسر کا ٹکٹ لیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ جنگ عظیم کا زمانہ تھا، گاڑیوں میں بہت رش ہوتا تھا۔ گاڑی آئی اور میں ایک ڈبے میں سوار ہو گیا۔ بہت سے مسافر اونگھ رہے تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ مجھ پر یہ خوف طاری ہو گیا کہ سب نے مجھے پہچان لیا ہے کہ میں بیوی کو قتل کر کے بھاگا ہوا ہوں۔ جی میں آئی کہ گاڑی سے نکل کر بھاگوں۔ یہ سوچتے سوچتے گاڑی چل پڑی اور میں فرش پر بیٹھ گیا۔ سیٹوں پر کوئی جگہ نہیں تھی۔ نیند سے میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اچانک 2 مضبوط ہاتھوں نے میری دونوں کلائیاں پکڑ لیں۔ پولیس کے 2 سپاہیوں نے مجھے پکڑ لیا تھا اور گھسیٹ رہے تھے۔ میں ان کی منت سماجت کرنے لگا اور انہیں بتانے لگا کہ میری بیوی میری عزت کے ساتھ کھیل رہی تھی اور میں نے غیرت کی خاطر اسے قتل کیا ہے۔ سپاہی خاموش تھے۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے ایسی جگہ لے گئے جہاں فرش پر میری بیوی کی لاش پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں، زبان باہر لٹک رہی تھی اور اس کا چہرہ سیاہ کالا ہو گیا تھا۔ کسی نے پیچھے سے میری گردن مضبوط ہاتھوں میں دبا لی۔ شکنجہ تنگ ہونے لگا اور میں تڑپنے لگا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، پھر روشنی ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ میں بہت سے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں۔ بہت زور سے دل دھڑک رہا تھا۔ میں جلدی سے ہاتھ اپنی گردن پر لے گیا۔ گردن پر کسی اور کے ہاتھ نہیں تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ میں گاڑی کے فرش پر بیٹھا تھا اور گاڑی چلی جا رہی تھی۔ ایسا بھیانک خواب دیکھا کہ پھر سونے کی جرات ہی نہ کی۔ سفر کوئی زیادہ لمبا تو نہیں تھا، لیکن خوف اور خطرے کی وجہ سے یہ سال بھر لمبا ہو گیا۔ دوسرے دن کا پچھلا پہر تھا جب گاڑی امرتسر پہنچی اور میں اسٹیشن سے باہر نکلا۔ ایک ہوٹل سے کھانا کھایا۔ دن کی روشنی میں چلتے پھرتے ڈر تو لگتا تھا، لیکن رات والا خوف نہیں تھا۔ ایک مسجد میں جا کر غسل کیا اور خدا کے حضور سجدے کرنے لگا۔ یاد نہیں کہ میں نے کتنے نفل پڑھ ڈالے۔ پھر خدا کے حضور ہاتھ پھیلا کر میں بہت رویا۔ خدا کو میرے دل کا حال معلوم تھا۔ میں نے خدا سے کہا کہ تیری ذات باری کو معلوم ہے کہ میں بیوی کو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے قتل کیا بھی ہے تو بے گناہ۔ میں باہر نکل گیا۔ پولیس کے سپاہی کو جہاں دیکھتا تھا میں وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا تھا۔ اپنے شہر سے اتنی دور آ جانے سے، عبادت اور دعا سے اور پیٹ بھر کر کھانا کھا لینے سے میرے دماغ میں سوچنے کی طاقت آ گئی۔ پہلی بات یہ ذہن میں آئی کہ میرے گھر میں میرا ایک فوٹو ہے، پولیس یہ فوٹو ہر طرف بھیج دے گی۔ میں سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے اور کہاں کا رخ کیا جائے۔ یہی ترکیب دماغ میں آئی کہ صوبے سے نکلا جائے۔ گھومتے پھرتے رات آ گئی۔ جیب میں پیسے تھے۔ چھوٹے سے ایک ہوٹل میں رات گزاری، مگر میں سو نہ سکا۔ جو ہی آنکھ لگتی بیوی کی لاش سامنے آ جاتی اور 2 ہاتھ میری گردن کو دبوچ لیتے۔ میں ہڑبڑا کر جاگ اٹھتا۔ اندھیرے کمرے میں میں نے بیوی کی باہر نکلی ہوئی آنکھیں بھی دیکھیں اور باقی رات کانپتے اور کلمہ پڑھتے گزار دی۔
صبح ناشتہ کر کے ہوٹل والے کو رات کے پیسے ادا کیے اور آوارہ گردی کے لیے نکل گیا۔ دماغ میں یہی ایک سوچ تھی کہ صوبے سے نکلا جائے۔ صبح سرحد کا خیال آیا۔ پٹھانوں کے متعلق بہت سی کہانیاں سنی تھیں، یہ بھی سنا تھا کہ مفرور قاتلوں کو وہ پناہ میں لے لیتے ہیں۔ میری کچھ ڈھارس بندی، میں نے دل میں طے کر لیا کہ پٹھانوں کو بتا دوں گا کہ میری بیوی بدکار تھی، اس لیے اسے قتل کرایا ہوں۔ پٹھان چونکہ غیرت مند ہوتے ہیں اس لیے مجھے پناہ دے دیں گے۔ ایک آدمی نے مجھے روک لیا، میں ڈر گیا۔ اس نے یہ پوچھ کر کہ کہاں کے رہنے والے ہو اور کیا کام کرتے ہو، میری جان نکال دی۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اسے کیا جواب دوں۔ اس نے خود ہی یہ کہہ کر میرا خوف دور کر دیا کہ فوج میں بھرتی ہونا چاہتے ہو، اور پوچھا پڑھے ہوئے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں 10 جماعتیں پاس ہوں۔ اس نے مجھے فوجی نوکری کے متعلق سبز باغ دکھانا شروع کر دیے۔ میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ بھرتی ہو جاؤں گا۔ آپ شاید حیران ہوں گے کہ یہ آدمی اچانک کہاں سے ٹپک پڑا جس نے مجھے عین اس وقت فوج میں بھرتی ہونے کے لیے کہا جب میں پناہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ قصہ یوں تھا کہ وہ 1942-43 کا زمانہ تھا جب جنگ عظیم زوروں پر تھی۔ فوجی مکھیوں کی طرح مر رہے تھے۔ بھرتی کی یہ حالت تھی کہ جو نوجوان چلنے پھرنے کے قابل ہوتا تھا اسے بھرتی کر لیا جاتا تھا۔ بھرتی کی رفتار اور زیادہ تیز کرنے کے لیے حکومت نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا تھا کہ جو آدمی کسی کو بھرتی کرائے اسے پیسے دیے جاتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے اسے ذریعہ معاش بنا لیا تھا۔ وہ شہروں میں گھومتے رہتے یا دیہات میں نکل جاتے اور جہاں کہیں کوئی نوجوان نظر آتا اسے سبز باغ دکھا کر ڈاک بنگلے میں لے جاتے۔ وہاں بھرتی والے موجود ہوتے تھے، وہ رسمی سی کارروائی کر کے بھرتی کرتے اور وہیں سے ٹریننگ سینٹروں میں بھیج دیتے۔ ایک آدمی ایک دن میں 10 نوجوان بھرتی کرا کے خاصے پیسے کما لیتا تھا۔ اس آدمی نے مجھے بھرتی کی پیشکش کی تو میں فوراً رضامند ہو گیا۔ اس نے مجھ سے گھر کا اتا پتہ پوچھا تو میں نے جواب دیا میں دراصل فوج میں بھرتی ہونے کے لیے ہی گھر سے بھاگا ہوں۔ اگر میں نے گھر کا پتہ بتا دیا تو مشکل ہو جائے گی۔ اس آدمی کو قربانی کے ایک بکرے کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا کہ بھرتی کے بعد پولیس سے تصدیق کرائی جاتی ہے کہ رنگروٹ کا چال چلن اچھا ہے اور یہ جرائم پیشہ تو نہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں اپنے گھر کا پتہ دے دوں گا اور ظاہر کروں گا کہ یہ میرا بھانجا ہے۔ اسے اپنی کمیشن سے غرض تھی۔ وہ مجھے ساتھ لے گیا۔ ڈاک بنگلے میں بھرتی ہونے والوں کا ہجوم تھا۔ مجھے 10 جماعت پاس ہونے کی وجہ سے الگ کھڑا کیا گیا۔ بھرتی کرنے والے عملے نے مجھے ٹھوک بجا کر دیکھا اور سپلائی کور میں کلرکوں میں بھرتی کر لیا۔ 2 روز بعد مجھے چکلالہ راولپنڈی بھیج دیا گیا۔ میں محفوظ ہو گیا۔ جنگ عظیم میں خاکی وردی والوں کی بہت قدر کی جاتی تھی۔ 3 مہینے کی ٹریننگ کے بعد مجھے کلکتہ بھیج دیا گیا۔ ان دنوں برما میں زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ فوجی برما کے متعلق بڑی ڈراؤنی باتیں سناتے تھے۔ جاپانیوں کے متعلق تو فوجی یہاں تک بتاتے تھے کہ وہ جس ہندوستانی قیدی کو قیدی بنا لیتے ہیں اس کی آنکھیں نکال لیتے ہیں یا اسے سامنا کھڑا کر کے اس پر سنگین مارنے کی مشق کرتے ہیں۔ دہشت ناک قصے سن کر میرا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ میں مرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں جاپانیوں کا قیدی بھی نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن میں حکم کا پابند تھا۔ اگر حکم نہ مانتا تو 14 سال کے لیے انگریز جیل خانے میں بند کر دیتے۔ 1 مہینہ کلکتے میں گزرا۔ اس عرصے میں بیوی کی لاش میری آنکھوں کے سامنے رہی۔ بعض اوقات یہ لاش اس طرح سامنے آ جاتی جیسے یہ حقیقی ہے اور میں اسے چھو سکوں گا۔ رات کو ڈر کر جاگ اٹھنا تو معمول بن گیا تھا۔ ایسے بھی ہوا کہ رات کو میں ویران علاقے میں چلا گیا تو مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس طرح بیوی میرے دل و دماغ پر سوار رہی۔ مجھ پر خاموشی چھائی رہتی تھی۔ پھر مجھے فرنٹ پر بھیج دیا گیا۔ بزدلی کا یہ عالم تھا کہ رات کو میں سوتا نہیں تھا۔ ڈر یہ تھا کہ جاپانیوں کے ہوائی جہاز بم پھینک کر مار ڈالیں گے۔ اگلے مورچوں تک سپلائی پہنچانے کے لیے بھی جانا پڑتا تھا۔ توپوں کی گولہ باری سے دل دہل جاتا تھا۔ ہوائی جہازوں کے حملے خون خشک کر دیا کرتے تھے۔ موت ہر وقت دماغ میں سمائی رہتی تھی۔ میرے ساتھی ہنستے کھیلتے تھے
اور میں بچوں کی طرح خوفزدہ رہتا تھا۔ وہاں میرے ساتھیوں نے مجھے مذاق اور پھپتیوں کا نشانہ بنا لیا۔ 2-3 مخلص ساتھیوں نے مجھے دل مضبوط کرنے کو کہا۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ دل مضبوط کس طرح کیا جاتا ہے۔ میں ڈرتا ہی رہا۔ انگریزوں نے جوابی حملہ کیا تو جاپانی فوج پسپا ہونے لگی، لیکن جنگ بہت ہی خونریز اور خوفناک تھی۔ 1 سال بعد مجھے یونٹ کے ساتھ پھر کلکتہ بھیج دیا گیا۔ 3 ماہ بعد ایک بار پھر آگے کو بھیجا گیا، مگر اب جنگ کی شدت ختم ہو چکی تھی۔ برما پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا، پھر بھی میں خوفزدہ رہتا تھا۔ 1 سال بعد ہماری یونٹ کو رانچی بھیج دیا گیا۔ رانچی بھارت کا ایک مشہور شہر ہے جو بلندی پر واقع ہے۔ فرنٹ سے جن یونٹوں کو آرام کے لیے پیچھے بھیجنا ہوتا تھا، انہیں رانچی بھیج دیا جاتا تھا۔ میں جب وہاں پہنچا تو شہر سے 6-7 میل دور جنگلوں میں بے شمار فوج پڑی ہوئی تھی۔ وہاں انہوں نے کچی بیرکیں بنا دی تھیں اور بعض یونٹیں خیموں میں رہتی تھیں۔ میری یونٹ کا کیمپ شہر سے 8 میل دور تھا۔ وہاں دھان کی کھیتیاں اور جنگل تھے۔ تھوڑی دور ایک گاؤں تھا۔ وہاں چونکہ ہمارا کوئی کام نہیں تھا، اس لیے ہم سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتے تھے۔ میرے ساتھی 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں گھومتے رہتے تھے۔ میں زیادہ تر اکیلا ہی رہتا تھا۔ شام کو میں گاؤں کی طرف نکل جایا کرتا تھا۔ وہ علاقہ خوبصورت تھا۔ ایک ندی بھی بہتی تھی۔ ایک شام میں روزمرہ کی طرح اکیلا ندی کے کنارے بیٹھا تھا کہ ایک ادھیڑ عمر دیہاتی میرے پاس آ بیٹھا۔ وہ کسان تھا اور مسلمان۔ اس کے پوچھنے پر جب میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہوں تو تپاک سے اس نے ہاتھ ملایا۔ کہنے لگا، میں تمہیں ہر روز اکیلے پھرتا دیکھتا ہوں۔ فوجی ٹولیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، وہ ہماری لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں۔ گاؤں میں ہندو دیسی شراب کشید کرتے ہیں اور فوجی یہ شراب پیتے ہیں۔ تم سب سے الگ تھلگ کیوں رہتے ہو؟ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ وہ میری شرافت سے متاثر ہوا، لیکن میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ جسے شرافت سمجھ رہا ہے وہ دراصل بزدلی ہے۔ میری عمر 24-25 سال تھی اور میں فوجی تھا۔ فوجی بھی میں ایسی فوج کا تھا جس میں شرافت کا نام و نشان نہ تھا۔ میرے ساتھی شراب پیتے تھے، بازاری عورتوں کے پاس جاتے تھے، راشن چوری کر کے بیچتے تھے، دیہات کی غریب عورتوں کو تھوڑا سا راشن دے کر ان کی عزت سے دل بہلاتے تھے۔ میں اکیلا گھومنے کے سوا کچھ بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں بزدل تھا، میں مفرور قاتل تھا۔ بہرحال یہ ادھیڑ عمر دیہاتی مسلمان میرے ساتھ بے تکلف ہو گیا۔ اس علاقے میں 2 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو ہندو دیہاتی تھے جن کے رنگ اور چہرے کے نقش آسٹریلیا کے حبشیوں کی طرح تھے۔ ان میں ایسے بھی تھے جن کا کوئی مذہب نہیں تھا، اور انہی میں مسلمان بھی تھے جن کے نقش و نگار ہماری طرح اور رنگ گندمی تھے۔ مسلمان صاف ستھری عادات اور زبان کی شائستگی سے فوراً پہچان لیے جاتے تھے۔ ان کا رہن سہن بھی صاف ستھرا تھا۔ پہلے روز یہ ادھیڑ عمر کسان جس کا نام کریم تھا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ مجھے یہ آدمی اچھا لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں پنجاب کا رہنے والا ہوں۔ اگلی شام وہ پھر مجھے اسی جگہ ملا اور مجھ سے میرے والدین وغیرہ کے متعلق پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اکیلا ہوں، کوئی عزیز زندہ نہیں۔ اس نے بڑی پیاری پیاری باتیں شروع کر دیں۔ میں عام طور پر چپ چاپ رہتا تھا۔ اس کی ہمدردانہ باتوں کا یہ اثر ہوا کہ میں بھی باتیں کرنے لگا۔ میری اور اس کی عمروں میں 20-25 سال کا فرق تھا، لیکن میں اسے ہم عمر اور ہم جولی سمجھنے لگا۔ اس کے بعد میں روزانہ شام کے وقت وہاں چلا جاتا اور وہ میرے پاس آ بیٹھتا۔ ایک روز میں اس کے گھر والوں کے لیے جمے ہوئے دودھ کا ایک ڈبہ، فروٹ کا ایک ڈبہ، سیر بھر چینی اور چائے کی پتی لے گیا۔ اس نے یہ چیزیں لے لیں اور کہنے لگا کہ میں اس کے گھر چلوں۔ میں چلا گیا۔ وہ کچے مکان میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی تھی، 2 چھوٹے بیٹے اور ایک جوان لڑکی تھی جس کی عمر 20 سال سے زیادہ تھی۔ کریم نے میرا تعارف ایسے الفاظ میں کرایا جیسے میں اس کا بہت پرانا دوست ہوں۔ اس نے اپنی بیٹی کو چائے بنانے کے لیے کہا۔ میں نے چاقو سے دودھ کا ڈبہ کھول دیا۔ کریم کی بیوی نے میرے ساتھ ماں والا سلوک کیا۔
اس کی جتنی تعریف کروں کم ہے۔ ان کے سلوک سے میں نے ذرہ بھر اجنبیت محسوس نہ کی۔ میں پیار اور انس کا بھوکا تھا، وہ مجھے اس گھر میں نظر آیا۔ سب سے زیادہ کریم کی بیٹی مجھے پسند آئی۔ اس پسندیدگی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ جوان لڑکی تھی، بلکہ اس میں ایسا خلوص تھا جس نے میرے دل کو اس کا قیدی بنا دیا۔ جہاں تک شکل و صورت کا تعلق ہے، وہ تو مجھے بہت ہی پسند آئی۔ اس کا رنگ کھلا ہوا گندمی تھا، آنکھوں میں، قد بت میں اور چال ڈھال میں عجیب سی کشش تھی۔ اس گھر سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے کیمپ میں پہنچنا تھا۔ میں کیمپ میں چلا گیا۔ اس رات بہت دیر بعد میری آنکھ لگی۔ یہ لڑکی اور اس کا کنبہ میرے ذہن پر غالب رہے۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ کریم کے گھر نہیں جایا کروں گا۔ وجہ یہ تھی کہ فوجی راشن دے کر دیہاتیوں سے راہ و رسم پیدا کرتے اور ان کی لڑکیوں کو خراب کرتے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کریم اور اس کی بیٹی بدنام ہو جائے۔ میں نے بھی وہی حرکت شروع کر دی تھی جو دوسرے فوجی کرتے تھے۔ میں انہی کی طرح راشن لے کے جاتا تھا، ان کے گھر میں بیٹھتا تھا۔ نہ تو کسی کو معلوم نہ تھا کہ میں کریم کی بیٹی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا۔ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ میں فوجی ہوں اور اس گھر میں جاتا ہوں جہاں ایک جوان لڑکی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کریم کے گھر نہ جاؤں، لیکن دوپہر کے بعد میں کھنچا ہوا چلا جاتا اور اتوار کا سارا دن اس کے گھر میں گزارتا۔ میں سپلائی کا کلرک تھا۔ ہندوستانی اور گورا فوج کا راشن ہمارے پاس تھا۔ میں دوسرے تیسرے دن راشن کی کچھ چیزیں کریم کے گھر لے جاتا۔ اس نے مجھے اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ میری نیت میں اسے کوئی فتور نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے ایک روز مجھے کہا کہ میں اس کے گھر خالی ہاتھ آیا کروں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ان کے کنبے کے خلوص اور پیار کی قیمت نہیں دے سکتا۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا اور میں ان کے گھر کا فرد بن گیا۔ 1 مہینے بعد کریم کی بیٹی کے ساتھ بھی بے تکلفی پیدا ہو گئی، جو ہر لحاظ سے شرافت کی حدود میں تھی۔ دوسرے مہینے کے دوران کریم کی بیوی نے مجھ سے پہلی بار پوچھا کہ میں شادی شدہ ہوں یا نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ ابھی شادی نہیں کی اور نہ کوئی اپنا زندہ ہے جو میرے لیے شادی کا اہتمام کرے گا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ یقیناً وہی سوچ تھی جس میں پڑا ہوا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ کریم سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لوں اور اس کے گھر جوائی بن جاؤں، مگر مجھ میں یہ ایسی بات کہنے کے لیے جرأت نہیں تھی۔ تیسرے مہینے میں نے کریم سے پوچھا، عائشہ کا رشتہ کہیں دے رکھا ہے؟ لڑکی کا نام عائشہ تھا۔ کریم نے جواب دیا کہ 2 جگہ سے پیغام آئے تو ہیں، لیکن اسے دونوں جگہ پسند نہیں۔ میں بزدل آدمی تھا، دل کی بات نہ کہہ سکا۔ 10-12 دنوں بعد کریم نے عائشہ کے رشتے کی بات خود ہی چھیڑ دی اور اپنی عادت کے مطابق اتنی بے تکلفی سے بات کی کہ میں نے جھجکتے جھیپتے اسے کہہ ہی دیا کہ وہ مجھے قبول کر لیں۔ کریم نے جواب دیا، میرے متعلق وہ سوچ چکا ہے، لیکن اس وجہ سے چپ رہا کہ میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، اس کی بیٹی بہت دور چلی جائے گی۔ میں نے اسے کہا کہ میرا تو کوئی گھر گھاٹ ہے ہی نہیں، صرف ایک مکان تھا، وہ کبھی کا فروخت کر چکا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں شادی کر کے اسی کے گھر کو اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں۔ وہ راضی ہو گیا۔ میں دوسرے دن اس کے گھر گیا تو عائشہ مجھ سے چھپ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ گھر میں کریم نے بات کر دی ہے اور میرے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ کریم اور اس کی بیوی نے مجھے اس فیصلے سے آگاہ کیا۔ مجھے اس کی خوشی بھی ہوئی، لیکن اس رات کیمپ میں جب بتیاں بجھ گئیں تو میرے آنسو نکل آئے اور میں بے قابو ہو گیا اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ پچھلی ساری زندگی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ ماں باپ یاد آئے، بہن تو بہت ہی یاد آئی، اور میں سوچ سوچ کر روتا ہی رہا کہ ہم دونوں زندہ ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے مر گئے ہیں۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میری پہلی شادی ہوئی تھی تو میری بہن خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ آدھی رات تک میں روتا رہا اور روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ ہمارا کمانڈنگ آفیسر انگریز تھا۔ میں نے اپنے حوالدار میجر سے بات کی۔ اس نے صوبیدار کو بتایا۔ صوبیدار ایک سکھ تھا، بہت ہی اچھا آدمی تھا۔ اس نے مجھے کمانڈنگ آفیسر کے سامنے پیش کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ ایک شریف گھرانہ ہے، ان کی لڑکی بھی شریف ہے، مجھے شادی کی اجازت دی جائے۔ میری درخواست کمانڈنگ آفیسر کے لیے عجیب چیز نہیں تھی۔ کئی فوجیوں نے بنگالی اور برمی لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کی تھیں۔
کمانڈنگ آفیسر نے یہ شرط عائد کر کے شادی کی اجازت دے دی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکوں گا، مجھے صرف 3 دن کی چھٹی ملے گی۔ اس کے بعد میں کیمپ میں رہوں گا اور جب یونٹ یہاں کسی چھاؤنی میں چلی جائے گی تو میں اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے جا سکوں گا۔ بیوی کو صرف اسی صورت میں رکھوں گا جب چھاؤنی میں مجھے سرکاری کوارٹر مل جائے گا۔ اس سے چند دن پہلے جاپان ہتھیار ڈال چکا تھا، جنگ ختم ہو چکی تھی، ہمارے لیے اب امن ہی امن تھا۔ دن مقرر کر کے میں نے اس کے مطابق 3 دن کی چھٹی لے لی۔ میرے پاس پرائیویٹ کپڑوں کا وہی جوڑا تھا جس میں میں بیوی کو قتل کر کے فرار ہوا تھا، البتہ وردی کے 3 جوڑے تھے۔ میں نے پرائیویٹ پتلون اور قمیض پہنی، میری شادی ہو گئی۔ گاؤں میں مسلمانوں کے چند ایک گھرانے تھے، ان کی عورتوں اور لڑکیوں نے رونق پیدا کر دی تھی۔ میرے ساتھ کوئی باراتی نہیں تھا۔ شام کے وقت جب میں اس کنبے میں اکیلا رہ گیا تو اپنے تھیلے میں سے نوٹوں کا وہ بنڈل نکالا جو میں اپنے ساتھ چھپائی چھپائی پھرتا تھا۔ یہ میری 2.5 سال کی تنخواہ تھی۔ جنگ میں جانے والے فوجی اپنے گھروں کے ایڈریس دے دیتے تھے، ان کی تنخواہیں ان کے گھروں میں ہر ماہ پہنچ جاتی تھیں۔ فرنٹ پر پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، فوجیوں کے پیسے سرکاری طور پر ان کے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ میرا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی عزیز نہیں تھا، میں ساری تنخواہ لے کر پاس رکھ لیتا تھا۔ ہم کلکتے جیسے بڑے شہر میں بھی رہے لیکن میں نے کوئی عیاشی نہیں کی، میں تقریباً ساری تنخواہ بچا لیتا تھا۔ میں نے 2.5 سال کی تنخواہ کریم کے حوالے کر دی۔ وہ ایسا شریف آدمی ثابت ہوا کہ اس نے نوٹوں کا یہ بنڈل اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دے کر کہا، یہ تمہاری دولت ہے، میں نے بیٹی خدا کے نام پر دی ہے، بیچی نہیں۔ میری دلہن نے یہ رقم اپنے ٹرنک میں رکھ لی۔ یہاں سے میری زندگی ایسے تلخ دور میں داخل ہو گئی کہ آج بھی یاد کرتا ہوں تو جسم کانپ اٹھتا ہے۔ میں جب سے اس گھر میں جانے لگا تھا میری ذہنی حالت سنبھل گئی تھی۔ پہلی بیوی کی دہشتناک یاد کا وہ حال نہیں رہا تھا جو پہلے تھا، اور جب مجھے عائشہ اچھی لگی تھی تو پہلی بیوی ذہن سے نکل گئی تھی۔ میں شاید پیار اور پناہ کا بھوکا تھا، مجھے دونوں چیزیں مل گئی تھیں۔ عائشہ کے ساتھ شادی کر کے تلخیاں اور محرومیاں ختم ہو گئی تھیں، میں نیا انسان بن گیا، مجھے روحانی سکون حاصل ہوا تھا۔ مگر رات کے وقت جب میں عائشہ کے سامنے پہلی بار دولہا کے روپ میں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ میرا روحانی سکون تو اب تباہ ہوا ہے، اور میں نے یہ خطرہ بھی محسوس کیا کہ اب میں بیوی کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو قتل کر دوں گا۔ کریم کے کچے مکان کے 2 کمرے تھے، چھوٹا کمرہ ہمیں دے دیا گیا تھا۔ میں جب اس کمرے میں داخل ہوا تو وہاں لالٹین جل رہی تھی، عائشہ چرپائی پر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ آپ اس خوشی کو تصور میں نہیں لا سکتے جس نے مجھے عائشہ کو دیکھ کر پاگل بنا ڈالا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھا دیا اور کہا، ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی تو نہیں؟ وہ شرمائی بھی اور ہنس بھی پڑی۔ اس کی یہ عادت مجھے بہت پسند تھی کہ بات بے تکلفی سے کھل کر کیا کرتی تھی، جھجکتی اور شرماتی نہیں تھی، اور اس میں دلیری تھی جیسے پنجاب کی دیہاتی لڑکیوں میں ہوتی ہے۔ میں نے اس کا گھونگھٹ پیچھے ہٹا دیا تو وہ ہنس پڑی اور بولی، میں نے گھونگھٹ اس لیے لٹکا دیا تھا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ کیسی بے حیا لڑکی ہے۔ اس نے کہا، سہیلیوں نے 3 راتوں سے سونے نہیں دیا، مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ وہ پھر ہنس پڑی اور لیٹ گئی۔ میں اس کے پاس چارپائی پر بیٹھا تھا، وہ جب لیٹی تو میری نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ یہ وہی چہرہ تھا جس کا حسن میرے دل میں اتر گیا تھا، مگر اب یہ چہرہ دیکھا تو میرے اندر بڑی زور کا دھماکہ ہوا اور عائشہ کا چہرہ میری پہلی بیوی کا چہرہ بن گیا، آنکھیں باہر نکلی ہوئی، زبان باہر لٹکی ہوئی اور دانتوں میں جکڑتی ہوئی۔ اس وقت عائشہ کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، میں نے بڑی تیزی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور بدک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے چکر آیا اور پھر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ عائشہ گھبرا کر اٹھی، میں نے سر جھکا کر سر ہاتھوں پر رکھ لیا تھا۔ اس نے میرا سر اٹھایا اور پوچھا، کیا ہوا ہے؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور پھر ڈوبنے لگا۔ عائشہ گھبرا گئی تھی اور بار بار پوچھ رہی تھی کہ بیٹھے بیٹھے مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو ایک بار پھر دیکھا جو اب
میرے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ یہ عائشہ کا چہرہ تھا جو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، مگر میں اس کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا تھا۔ میں عائشہ کو نہیں بتا سکتا تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیا۔ عائشہ بہت پریشان ہوئی۔ میں نے وہ رات اسی کمرے میں گزاری۔ ہم نے لالٹین بجھا دی تھی۔ کبھی تو میری آنکھ لگ جاتی اور کبھی میں سخت گھبراہٹ کی حالت میں جاگ اٹھتا، اور اس حالت میں مجھے 2-4 سیکنڈ کے لیے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ لڑکی جو میرے قریب سوئی ہوئی ہے میری پہلی بیوی ہے، اور میں اس کو ہاتھ لگانے سے ڈرتا تھا۔ سب سے بڑا خوف جو میرے دل پر طاری ہو گیا وہ یہ تھا کہ عائشہ بھی مجھ سے اسی طرح نفرت کرنے لگے گی جس طرح پہلی بیوی کرتی تھی۔ یہ میری بزدلی تھی۔ پہلی بیوی چڑیل کی طرح میرے اندر داخل ہو گئی تھی۔ مجھ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اپنے آپ سے یہ کہتا کہ ہاں وہ بدکار تھی، مجھے دھوکہ دے رہی تھی، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ لیکن خوف میرے اندر سے نکلا نہیں تھا۔ صبح بھی عائشہ پریشان نظر آئی۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اس کی شب عروسی کو ماتم کی رات بنا دیا ہے۔ اس نے مجھ سے طبیعت کے متعلق کئی بار پوچھا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں ٹھیک ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ دن کی روشنی میں تو میں بالکل ٹھیک تھا۔ میں باہر نکل گیا اور ندی کے کنارے جا بیٹھا۔ بہت ہی خوبصورت علاقہ تھا۔ رانچی میں بارش بہت زیادہ ہوتی تھی، ہر طرف سبزہ تھا۔ میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ میں دلیری پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ عائشہ بہت پیاری لڑکی تھی۔ ذہن میں اس کا تصور بٹھانے لگا اور پہلی بیوی کو ذہن سے نکالنے کے لیے اپنے آپ سے کہتا رہا کہ وہ کتیا تھی، طوائف تھی۔ اسے قتل کر کے میں نے تو نیکی کی ہے، اب اس کا تصور مجھے نہیں ڈرائے گا۔ ازدواجی زندگی کی دوسری رات آ گئی۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی لالٹین بجھا دی تاکہ عائشہ کی صورت نہ دے سکوں، مگر اندھیرے میں جیسے ہی میں نے اسے چھوا تو اندھیرے میں پہلی بیوی کا چہرہ مجھے کمرے میں اس طرح نظر آیا کہ پتنگ کی طرح ہوا میں جھوم رہا تھا۔ میرے منہ سے نکل گیا، یا خدا مجھے بخش دے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں بدک کر اٹھ کھڑا ہوا تھا یا میں نے کیا کیا تھا۔ عائشہ زور سے اٹھی اور دوڑ کر لالٹین بجھا دی۔ میرا سارا جسم پسینے سے بھیگ گیا تھا، حالانکہ رات ٹھنڈی تھی اور میں برس رہا تھا۔ عائشہ نے بتایا کہ میرا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا تھا، میری آنکھوں کے ڈھیلے باہر آ رہے تھے، میں کانپ رہا تھا اور میری نظریں کمرے میں بھٹک رہی تھیں۔ عائشہ ذہین لڑکی تھی اور وہ صبر والی بھی تھی، میری پہلی بیوی کی طرح۔ اس میں یہ تکبر نہیں تھا کہ امیر باپ کی بیٹی ہے، اور نہ اسے اپنی خوبصورتی پر بیجا ناز تھا۔ وہ سیدھی سادی دیہاتی تھی اور ایسے علاقے کی رہنے والی تھی جہاں پنجابی مرد کو بہت ہی طاقتور اور دلیر سمجھا جاتا تھا، مگر میرے جسم میں عائشہ کے لیے طاقت کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا اور دلیری کا مجھ میں نام و نشان نہ تھا۔ دوسری رات بھی میری حالت پہلی رات والی ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں اپنا علاج کراؤں۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں ٹھیک ہوں، شاید جنگ میں توپوں کے دھماکوں کا اور لاشیں جو دیکھی ہیں ان کا اثر ہے کہ یہ حالت ہو جاتی ہے۔ پھر بھی اس نے کہا کہ کسی سیانے سے ملنے کا مشورہ دیا۔ تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا۔ عائشہ میرے ساتھ جذباتی ہو کر لپٹ گئی، جس طرح ماں اپنے بیمار بچے کو بازوؤں اور گود کی پناہ میں لے لیتی ہے۔ اس نے یہ شک بھی ظاہر کیا کہ مجھ پر جن بھوت یا عصیب کا اثر ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی ماں کو بتائے گی اور وہ ایک پیر سے تعویذ لا دے گی۔ میں نے اسے منع کر دیا اور یہ بھی کہا کہ وہ اپنی ماں سے ذکر نہ کرے۔ صبح ہوئی تو میری 3 دن کی چھٹی ختم ہو چکی تھی۔ میں کیمپ میں چلا گیا۔ میرے ساتھیوں نے مجھ سے مذاق بھی کیے، بعض نے اس شک کا اظہار بھی کیا کہ میں نے شادی نہیں کی، دوسروں کی طرح کسی طوائف کے پاس چھٹی گزار کے آیا ہوں۔ میں خاموش تھا۔ میں بری طرح ناکام ہو کر آیا تھا۔ حوالدار میجر مسلمان تھا اور اچھا آدمی تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ رات کو کیمپ سے نکل جایا کرو، رات بیوی کے ساتھ رہ کر صبح طلوع ہونے سے پہلے آ جایا کرو۔ یہ خطرہ اس نے اپنی ذمہ داری پر مول لے لیا تھا۔ میں نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ رات کو میں اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا اور صبح ابھی تاریکی ہوتی تھی تو میں کیمپ میں واپس آ جاتا۔ ہر رات عائشہ کو چھوتے ہی کبھی تو یوں لگتا
کہ اندھیرے میں مجھے اپنی پہلی بیوی کی لاش کا مکروہ چہرہ نظر آتا، یا مجھے یقین کی حد تک محسوس ہوتا کہ یہ عائشہ نہیں، میری پہلی بیوی کی لاش پڑی ہے۔ میں بدک کر عائشہ سے دور ہٹ جاتا اور عائشہ پریشان ہو کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیتی اور کبھی کبھی وہ رو بھی پڑتی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس کے لیے برف کا بلاک تھا۔ اگر میں ایک ایک رات کا حال سنانے لگوں تو آپ اکتا جائیں گے۔ آپ مختصراً یہ سن لیں کہ 10-12 دنوں بعد میری ذہنی حالت تو سنبھل گئی، مجھے اب اپنی پہلی بیوی نظر نہیں آتی تھی، لیکن عائشہ کے لیے میں لاش بن گیا۔ دن کے وقت میں اسے چلتا پھرتا نظر آتا تھا، لیکن جب وہ تنہائی میں میرے پاس ہوتی تو میں لاش ہوتا تھا، فالج زدہ سا۔ میرے اندر اتنی تلخی پیدا ہو گئی کہ میں یہ سوچنے لگا کہ بھاگ جاؤں اور فوج سے بھی بھگوڑا ہو کر ایک اور راہ فرار اختیار کروں، لیکن عائشہ کا سلوک ایسا تھا کہ اس نے مجھے زنجیروں میں جکڑ لیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ میری زر خرید لونڈی ہے اور میری خدمت کے لیے زندہ ہے۔ اگر میں کہوں کہ وہ میری عبادت کرتی تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ یہی رویہ اس کے باپ کا اور اس کی ماں کا تھا۔ میں یہ سمجھ چکا تھا کہ میں بزدل ہوں، پہلی بیوی آصف کی طرح مجھ پر قابض ہے۔ میں یہ تسلیم کرنے سے گھبراتا تھا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، بلکہ یوں سمجھیے کہ راتیں گزرتی جا رہی تھیں، اور عائشہ میرے اندر اس مرد کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی جو خاوند کہلاتا ہے اور جو اپنی بیوی کا فخر ہوتا ہے۔ ایک رات وہ رو پڑی اور کہنے لگی، میں آپ کی پسند کی لڑکی نہیں ہوں، میں ایک غریب دیہاتن ہوں، آپ کسی شہری لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتے۔ میں نے اسے روک دیا اور یقین دلایا کہ میں اسے دل و جان سے چاہتا ہوں۔ پھر ایک رات میں اس قدر پریشان ہوا کہ میں نے عائشہ سے پوچھا، تمہارے دل میں میری محبت ہے یا تم صرف بیوی ہو؟ اس نے جواب دیا، اگر آپ مجھے دھتکار دیں گے تو بھی آپ کے قدموں میں بیٹھی رہوں گی اور آپ کے لیے جان قربان کر دوں گی۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ اس کے دل کی آواز ہے، اس میں تعلیم یافتہ شہری لڑکیوں والی بناوٹ نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا، اگر یہ بات ہے تو اپنی محبت کا ثبوت دو، میں دیکھتا ہوں کہ تم ثابت قدم رہتی ہو یا نہیں۔ سنو عائشہ، تم ٹھیک کہتی ہو کہ مجھ پر کوئی آصف سوار ہے، اور یہ آصف وہ نہیں ہے جو تم سمجھتی ہو۔ یہ میری پہلی بیوی ہے جسے میں نے قتل کر دیا تھا۔ اس نے چونک کر نظریں میرے چہرے پر گاڑ دیں۔ میں نے اسے پہلی بیوی کے متعلق پوری تفصیل سے بتا دیا کہ وہ کیا کرتی تھی، میرے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا اور میں نے اسے کس طرح قتل کیا تھا۔ میں نے کہا، مجھے اس سے نفرت تھی اور مجھے محبت تم سے ہے۔ میں مفرور قاتل ہوں اور میں بزدل ہوں، اتنا ڈرپوک ہوں کہ کسی کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتا۔ اسی کا اثر ہے کہ رات کو تم میرے پاس ہوتی ہو تو یہ وہم میرے جسم کی ساری طاقت چوس لیتا ہے کہ یہ سراپا تمہارا نہیں بلکہ اس بیوی کا ہے جسے میں نے قتل کر دیا تھا۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو بتا دو کہ یہ شخص مفرور قاتل ہے اور یہ ہمارے سامنے جھوٹ بولتا رہا ہے۔ اس نے کہا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کے دل میں میری سچی محبت ہے۔ میں نے اسے ایسے لفظوں میں یقین دلایا کہ وہ مان گئی۔ اس نے پھر تعویذ کی بات کی اور یہ بھی کہا کہ وہ نماز پڑھا کرے گی اور دعا کیا کرے گی کہ خدا مجھے اس آصف سے نجات دلائے۔ میں نے اسے کہا کہ تعویذ میری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، نماز ضرور پڑھو اور میری بخشش کی دعا مانگو۔ اس نے پھیکی سی ہنسی ہنس کر کہا، میں نے سنا تھا کہ پنجابی بڑے سخت ہوتے ہیں، غیرت میں آ جائیں تو قتل کر دیتے ہیں۔ میں ایسا ہی خاوند چاہتی تھی جو غیرت والا ہو۔ میں اسے بتانا نہیں چاہتا تھا کہ مجھ میں غیرت تو ہے، دلیری نہیں ہے۔ قتل کا راز اگل کر مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا، لیکن میری جسمانی حالت پہلے کی طرح برف کی مانند سرد رہی۔ اس رات کے بعد عائشہ نے میرے قدموں میں بچھنا شروع کر دیا۔ ایک رات میں نے اسے کہا، دیکھو عائشہ، تم میری غلام نہ بنو، مجھے اپنا غلام بناؤ، مجھے غلام بننے میں لطف آتا ہے، مجھ پر حکم چلایا کرو۔ لیکن عائشہ ایسی لڑکی نہیں تھی، اس نے میری بات کو مذاق سمجھ کر ٹال دیا اور میری غلام بنی رہی، مگر میرے جسم میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ میں جب عائشہ کے قریب ہوتا تو میری رگوں میں خون جم جاتا،
عائشہ نے بہت کوشش کی کہ میرے خون کو گرما سکے، مگر پہلی بیوی کا آسیب اتر نہ سکا۔ عائشہ نے اپنے والدین کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ان کے سامنے وہ خوش رہتی تھی۔ ایک وہ بیوی تھی جس نے مجھ سے نفرت کر کے مجھے پریشان کر دیا تھا، اور ایک یہ بیوی تھی جس کی محبت نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں ہر رات یہ خطرہ مول لیتا تھا کہ رات کو کیمپ سے کھسک جاتا اور بیوی کے پاس چلا جاتا تھا۔ میں کسی بھی رات پکڑا جاتا تو مجھے سزا ملتی، لیکن رات عائشہ سے دور گزارنا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ ایک رات میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، مجھ سے طلاق لے لو۔ میں نے تمہیں جو رقم دی ہے وہ رکھ لو، اور آدھی تنخواہ ہر ماہ تمہیں ملتی رہے گی۔ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤں گا کہ میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا۔ وہ رو پڑی اور اس نے میرے پاؤں پکڑ کر کہا، میں ساری عمر آپ کے ساتھ گزاروں گی۔ میں نے آپ کے ساتھ محبت کی ہے، اس کا تعلق آپ کے سراپے سے نہیں۔ اس نے تو یہ کہہ دیا کہ وہ ساری عمر میرے ساتھ گزارے گی، مگر میں اس کی ساری زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک زندہ دل اور خوبصورت لڑکی ایک ایسے آدمی کے ساتھ باندھی گئی تھی جو اگر پورا پاگل نہیں تو آدھا پاگل ضرور تھا۔ سوچ سوچ کر میں اس فیصلے پر پہنچا کہ اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ پہلی بیوی کو میں نے قتل کیا تھا کیونکہ اسے مجھ سے نفرت تھی۔ اب میں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں قتل کرنے پر تل گیا کیونکہ دوسری بیوی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ میں نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا اور اس رات میں کیمپ سے نکل گیا، لیکن عائشہ کے گھر نہیں گیا۔ ویرانے میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ خودکشی کس طرح کروں۔ رات سرد اور اندھیری تھی۔ میں ایک درخت تلے بیٹھا تھا۔ خودکشی کا ایک طریقہ یہ سوچا کہ درخت کے کسی اونچے ٹہن کے ساتھ مضبوط رسی باندھ کر اپنے آپ کو پھانسی دے لوں۔ دوسرا طریقہ گاڑی کے آگے لیٹ جانے کا تھا۔ ایک طریقہ یہ بھی دماغ میں آیا کہ میں فوجی ہوں، رائفل حاصل کرنا مشکل نہیں، اپنے سر میں گولی مار لوں گا۔ میں نے اسی طریقے کو بہتر سمجھا اور فیصلہ کر لیا کہ رائفل سے خودکشی کر لوں گا۔ میں نے تصور میں اپنی لاش دیکھی جو میرے سامنے پڑی تھی۔ پھر اچانک یوں ہوا کہ میری لاش پہلی بیوی کی لاش بن گئی۔ آنکھیں باہر نکلی ہوئی، زبان دانتوں میں جکڑی ہوئی اور ہونٹوں سے لٹکتی ہوئی۔ ایسا خوفناک چہرہ کہ میں ٹھنڈ کے باوجود سر سے پاؤں تک پسینے میں ڈوب گیا۔ زیادہ خوفزدہ تو میں اس سے ہوا کہ لاش زمین سے اٹھی اور میری طرف آہستہ آہستہ چل پڑی۔ میں اپنے آپ کو یقین نہیں دلا سکتا تھا کہ یہ تصور اور واہمہ ہے اور یہ میری بزدلی کا نتیجہ ہے۔ اگر میں آگے بڑھتا تو میں لاش کو چھو سکتا تھا، اسے دھکا دے کر گرا سکتا تھا، لیکن اتنی جرأت کہاں سے لاتا؟ خوف سے میرا جسم کانپنے لگا اور میں جہاں بیٹھا تھا وہیں جکڑا گیا۔